प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम इवेंजलिस्ट साजिद यूनस है। मेरा ताल्लुक़ रिफ़ाइल प्रेयर एंड चर्च मिनिस्ट्री के साथ है और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ आज इस वक्त के लिए कि खुदावंद खुदा ने मुझे ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदों के ज़मीन पर रखा ताकि मैं उसके कलाम को बयान कर सकूँ। और शुक्रगुज़ार हूँ मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का, खुदावंद के खादिम पास्टर दानिश पीटर साहब का, उनकी सारी इस काविश का जो वो खुदावंद के हुजूर कर रहे हैं ताकि खुदा का कलाम इस ग्रेस नेटवर्क के वसीला से दुनिया के कोने कोने में पहुँचे। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो बगैर देर किए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस की जानिब बढ़ते हैं जो हमें देख रहे हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 132 उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उठ ए खुदावंद अपनी आरामगाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का संदूक। सो खुदा के कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। तेरे कलाम मुक़द्दस को हमने पढ़ा। ए खुदावंद, जितनी ज़िंदगियाँ मेरे खुदावंद इस वक्त इस वीडियो को देख रही हैं, खुदा ये कलाम को सुने और कसरत की बरकत पाएँ ताकि अपनी आने वाली ज़िंदगी तेरे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गुजारें। अपने बंदा को अपने जलाल पे इस्तेमाल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सो आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जिस टॉपिक पर बात करेंगे, उठ ए खुदावंद अपनी आरामगाह में दाखिल हो। खुदा के कलाम मुक़द्दस में जो हमने आयत पढ़ी, खुदा का बंदा फरमाता है कि उठ ए खुदावंद अपनी आरामगाह में दाखिल हो। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखे कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और जब खुदावंद खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदावंद खुदा ने एक अदन बनाया, उसके अंदर इंसान को रखा और कहा कि इंसान बहुत अच्छा है। और लिखा कि खुदावंद खुदा ठंडे वक्तों में जाता, आदम से बातें किया करता था। और जो घर खुदावंद खुदा ने अदन की सूरत में बनाया था, खुदावंद खुदा वहाँ पर जाता, हर रोज़ जाकर आदम से मिलता, आदम से गुफ्तगू करता, आदम से बात करता। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान जो था, जो आदम था, जो खुदावंद की बनाई हुई कारागरी थी, खुदावंद खुदा उससे मोहब्बत करता था, खुदा उससे प्यार करता था। और खुदावंद खुदा एक वक्त आया कि उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन आदम खुदावंद खुदा को वहाँ पर नहीं मिलता। उस घर में खुदावंद खुदा को आदम नहीं मिलता। खुदावंद खुदा जब उस घर के अंदर बागे अदन में दाखिल होता है तो खुदावंद आदम को पुकारता है और कहता है कि ए आदम तू कहाँ है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि आदम का कोई जवाब नहीं आया। और जब जवाब आया तो आदम ने कहा कि मैंने बागे अदन में तेरी आवाज़ को सुना मगर मैं डर गया। खुदावंद खुदा घर में दाखिल हुआ है और घर के अंदर जो खुदा का बेटा है, खुदावंद खुदा उसे पुकारता है। और बाप ने बेटे को पुकारा और बेटे का जवाब आया कि मैंने तेरी आवाज़ को सुना मगर मैं डर गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि आदम की ज़िंदगी के अंदर गुनाह आ चुका था, उसकी ज़िंदगी के अंदर नाफरमानी आ गई थी, उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा के हुक्म की अदूली हो चुकी थी। उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया था। इस वजह से आदम जो था उसे पता चल चुका था कि अब मैंने गुनाह कर दिया है, मैंने खता कर दी है और खुदा मुझसे नाराज़ है। तो आदम छुप गया। लेकिन खुदा जब उस घर में जाता है तो वो आदम जो है वो अपने दलाइल पेश करता है। वो कहता है कि मैंने तेरी आवाज़ सुनी मगर मैं डरा। और खुदावंद खुदा को इस बात से दुख हुआ, खुदावंद खुदा को इस बात से तकलीफ़ हुई कि मैंने जिस इंसान को इतने प्यार से बनाया, मैंने जिस इंसान को इतनी मोहब्बत से बनाया ताकि इंसान मेरी प्रस्तिश करे, इंसान मेरी इबादत करे, लेकिन इंसान ने खता की। और खुदावंद खुदा ने लिखा है कि आदम को बागे अदन से निकाला। उस अदन के घर में उसने पहरेदार बिठा दिए ताकि अब दोबारा आदम जो है इस घर में दाखिल ना हो पाए। फिर एक वक्त आता है जो आज की हमारी मरकज़ी आयत है। फिर खुदा का बंदा खुदा को फरमाता है कि उठ ए खुदा अपनी आरामगाह में दाखिल हो। आज हम जो सीख रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं कि खुदावंद खुदा अपनी आरामगाह में दाखिल होना चाहता है, लेकिन उसे दाखिल करने के लिए, उसे उस आरामगाह में वेलकम करने के लिए, उसे उस आरामगाह के अंदर बुलाने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। खुदावंद तो चाहता है कि वो आरामगाह में दाखिल हो। खुदावंद खुदा तो चाहता है कि वो आरामगाह के अंदर दाखिल होकर आराम करना चाहता है, वो रहना चाहता है, वो बात करना चाहता है। लेकिन आज कोई इंसान इस बात के लिए तैयार नहीं है। और हमने देखा है, हमने इस बात को वाज़ेह तौर पर देखा है कि जब हम लोगों से कहते हैं तो लोग अपने हीले बहाने पेश करते हैं।
خدا کی آواز کو سنتے نہیں ہیں، خدا کی پکار کو نہیں سنتے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ خداوند نے ایک بار فرمایا اور میں نے 2 بار سنا کہ قدرت خداوند خدا کی ہے. خداوند خدا جب پکارتا ہے تو اس کی آواز کو ہم نے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، تاکہ کوئی بات ایسی چھوٹ نہ جائے جو ہمارے لیے لعنت کا سبب بن جائے اور خدا ہم سے ناراض ہو، خدا ہم سے دور ہو جائے. اور میرے عزیز و خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند خدا نے کہا کہ میں نے پکارا اور کسی نے جواب نہ دیا، میں نے ہاتھ پھیلایا مگر کسی نے خیال نہ کیا. یہ خداوند خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے پکارا اور کسی نے جواب نہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خداوند خدا کو جواب دینا ہے. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح سے کر رہے ہیں، جیسے اپنی زندگی چاہ رہے ہیں بسر کر رہے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یاد رکھ تجھے ان سب باتوں کے لیے ایک دن خداوند کے تخت عدالت کے سامنے جانا ہے، اور ہم نے وہاں پر جا کے جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنے اس گھر کے اندر جہاں پر خداوند خدا رہنا چاہتا ہے، خدا آرام کرنا چاہتا ہے، کہ کیا ہم نے کبھی اس سے کہا کہ اے خداوند اٹھ اور اپنی آرام گاہ میں داخل ہو؟ بلکہ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اور کہتا ہے کہ جو کوئی میری آواز کو سن کر دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. جو کوئی خدا کی آواز کو سن کر دروازہ کھولے گا، آرام گاہ میں اسے داخل کرے گا، خداوند فرماتا ہے کہ میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے دروازے کھولیں. خداوند خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی وفاداری سے اس کے ساتھ گزاریں، کیونکہ وہ اس گھر کا مالک ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کھٹکھٹاتا ہوں. ہمیں آج کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ وقت ملا ہے، نہ جانے کب کہاں پر کیسے یہ وقت ختم ہو جائے، یہ زندگی ختم ہو جائے، لیکن ہم نے اس زندگی کے اندر خداوند خدا کی عبادت کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اور یہی کہنا ہے کہ اے خداوند خدا اٹھ اور اپنی آرامگاہ کے اندر داخل ہو. اور بڑی زبردست بات خداوند خدا فرماتا ہے غزل و غزلات کی کتاب میں. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. پھر غزل و غزلات کی کتاب میں کہتا ہے کہ دیکھ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں، میری پیاری، میری پاکیزہ، میرے لیے دروازہ کھول. اور لکھا ہوا ہے کہ آگے سے کوئی آواز نہیں آتی. آواز آئی، اس نے کہا کہ اب تو میں کپڑے اتار چکی کیوں کر پھر پہنوں، اب تو میں پاؤں دھو چکی پھر کیوں میں میلے کروں. آج لوگ جب اپنے بستر پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ خداوند کے حضور جھکنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اپنی نیند پیاری ہوتی ہے، انہیں آرام پیارا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ گھر کا مالک جو ہے وہ گھر کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میری پیاری، میری پاکیزہ، میرے لیے دروازہ کھول. اس کی اس درخواست کو، اس کی اس آواز کو ہم نے سن کر اسے جواب دینا ہے اور کہنا کہ اے خداوند میں تیری بیٹی، میں تیرا بیٹا تیرے حضور تیار ہوں، تو میرے دل میں آ، میں تجھے ویلکم کرتی ہوں، میں تجھے ویلکم کرتا ہوں. اور یاد رکھیں جب خداوند خدا آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے گا، جب آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، نہ صرف آپ بلکہ آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ کے آس پڑوس والے آپ کے مزاج سے، آپ کے کردار سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے چال چلن سے وہ برکت پائیں گے اور کہیں گے کہ یہ خدا کی بیٹی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے جس کے دل میں واقع میں ہی خداوند خدا رہتا ہے. میرے عزیزو، خداوند خدا پکارتا ہے، ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ اس نے انسان کو بنایا. یسایا کی کتاب میں لکھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ انسان میری عبادت کرے، وہ میری عبادت کرے، وہ میری پرستش کرے. اور آج ہم اس اصلی مقصد کو بھول کر ہم نے اور ہی کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے، اور گھر کا مالک جو ہے وہ گھر کے باہر ہے. ہم نے اس گھر کے اندر الگ الگ لوگوں کو ہم نے بسا رکھا ہے، مالک کو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے اور کرایہ داروں کو ہم نے اس گھر کے اندر داخل کیا ہوا ہے. لیکن اب وقت ہے، یہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، ہم نے اس وقت کے اندر ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے اور گھر کے مالک کو، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں اپنے پاک لہو سے خریدا ہے، ہم نے اس سے کہنا ہے کہ اے خداوند اٹھ اور اپنی آرام گاہ میں داخل ہو، کیونکہ وہ داخل ہونے کے لیے تیار ہے.
میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں کھٹکھٹاتا ہوں، ہم نے صرف دروازہ کھولنا ہے اور خداوند خدا خود ہمارے دل میں آ جائے گا، ہمارے گھر میں آ جائے گا، ہماری زندگی میں آ جائے گا، پھر ہر طرف کامیابی ہوگی، سرفرازی ہوگی، اور ہر طرف آپ کو سرفرازی ملے گی، اور لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، اور خداوند ہر ایک کام میں آپ کو سرفراز کرے گا، کیونکہ سرفرازی کامیابی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ لیکن آج انسان جو ہے وہ کامیابی پانے کے لیے، سرفرازی پانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کو بسا رکھا ہے، اور خداوند خدا کو اپنے گھر سے انہوں نے بے دخل کر دیا ہے، باہر کر دیا ہے، جبکہ ضرورت یہ ہے کہ آج ہم اسے پکاریں اور کہیں کہ اے خداوند اپنی آرام گاہ میں داخل ہو۔ خداوند خدا آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے کرنے کا موقع نہیں دے رہے۔ میرے عزیزو، یہ وقت ہمیں پھر نہیں ملے گا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ زندگی بڑی انمول زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو خداوند خدا کے کلام کے مطابق ہیں، اس کے حکم کے مطابق ہیں، اور اس کا حکم یہی ہے کہ تو میری عبادت کر اور میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ اور برکت اس وقت آئے گی جب ہم اپنے گھر کا دروازہ، اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھول دیں گے۔ اور بڑی زبردست بات پالوس رسول میں بتاتا ہے، کیونکہ یہ جو بدن ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ خداوند خدا کی ہے، اور پالوس رسول اسے واضح طور پر بتا دیتا ہے۔ اور خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، کرنتھیوں کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور جو کوئی اس کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا کہتا ہے کہ میں اس کو برباد کر دوں گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ آپ جو سن رہے ہیں، خداوند خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ آپ ہیں۔ سننے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھیں، جانچیں اور دیکھیں کہ کیا آپ ایمان پر ہیں۔ دیکھیں کہ جو مقدس آپ کو خداوند خدا نے اپنا کہا ہے کہ آپ پاک ہیں، کہیں آپ اس مقدس کو برباد تو نہیں کر رہے۔ تمام وہ بہنیں، تمام وہ بھائی جو اس میسج کو سن رہے ہیں، خداوند خدا آپ سے کلام کر رہا ہے۔ اگر آپ نشے میں ہیں، اگر آپ بدی میں ہیں، اگر آپ گناہ کے اندر ہیں، کسی طرح کی بھی ایسی آپ کے اندر کوئی لعنت کام کر رہی ہے، تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ خدا کی آواز کو سنیں، خداوند کے کلام کو سنیں، اور وہ کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، یہ جو بدن ہے یہ خدا کا گھر ہے۔ خداوند خدا یہاں پر رہنا چاہتا ہے، خدا یہاں پر آرام کرنا چاہتا ہے، اور بڑی زبردست خداوند خدا ایک بات فرماتا ہے۔ خداوند خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، زبور 32 کی 14 آیت میں خداوند خدا کیا فرماتا ہے؟ پہلے وہ بتاتا ہے کہ اے خداوند اٹھ اور اپنی آرام گاہ میں داخل ہو۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، تو کھول تاکہ میں اندر آؤں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھ میرا سر شبنم سے تر ہے، میری زلف رات کی بوندوں سے بھری ہے، میری پیاری، میری پاکیزہ، میرے لیے دروازہ کھول۔ دروازہ نہیں کھلا، وہ چلا گیا، اور آگے جا کر پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے۔ خدا یہاں پر رہنا چاہتا ہے، خدا یہاں پر بسنا چاہتا ہے، اور خدا پراسپر کرنا چاہتا ہے، خدا برکت دینا چاہتا ہے، خدا کامیابی دینا چاہتا ہے۔ اور زبردست بات خداوند خدا زبور 132 کی 14 آیت میں کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ یہ جو بدن ہے، انسان کا جو مقدس ہے، یہ جو دل ہے، خداوند فرماتا ہے کہ یہ میری آرام گاہ ہے۔ خدا کسی ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا، خدا کسی محل میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اگر خدا کو محل پسند ہوتے تو پھر خداوند یسوع مسیح کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا۔ اگر خداوند خدا کسی آرام کا جگہ میں، کسی محل میں جا کر رہنا چاہتا، اچھے پلنگ پر جانا چاہتا، تو پھر وہ کسی محل کے اندر کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا۔ لیکن خداوند خدا نے چرنی میں پیدا ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے وہ اس چرنی میں پیدا ہوا، لیکن آج وہ ہمارے دل کی چرنی میں پیدا ہونا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولے، اور کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے، ہمارا ذہن ہے، یہ خداوند کی آرام گاہ ہے۔ ہم نے اس کے لیے اس آرام گاہ کے دروازے کھولنے ہیں۔ جب دروازے کھول دیں گے تو خداوند یسوع مسیح ہمارے دل میں داخل ہوگا، اس گھر میں آئے گا، اور اس کے آنے سے برکت آ جائے گی۔ جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے زکئی نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ وہاں پر خداوند یسوع گیا تو خداوند یسوع نے جاتے ہی کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند خدا فرماتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے۔
اور آگے بڑی زبردست بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہاں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع فرماتا ہے کہ یہ میری آرام گاہ ہے کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے، اور کہتا ہے کہ اب میں یہاں پر رہوں گا۔ یہ بات بڑی زبردست ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں، اگر آپ اسے اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر اسے جگہ دیں، تو یہ بات آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ بات آپ کے گھر کو، آپ کی اولاد کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی کہ خداوند خدا نے کہا ہے، کسی انسان نے نہیں کہا۔ آج ہم انسانوں کے رہتے چکر میں کہ کوئی آ کر میرے گھر میں آئے، کوئی سیلیبریٹی آ جائے، کوئی بڑا ایسا شخص آ جائے، لیکن خداوند خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، اپنے دلوں کے دروازے اس کے لیے کھولیں اور خداوند یسوع کو ویلکم کریں اور اسے کہیں کہ اے میرے خداوند، میں تیری بیٹی، میں تیرا بیٹا، آج میں اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتی ہوں، آج میں اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں، تو یہاں پر آئے میرے خدا، تو اس دل میں آ کر رہ، میں تجھے یہاں پر بولتی ہوں، میں تجھے بولتا ہوں، میں تجھے ویلکم کرتی ہوں، تجھے ویلکم کرتا ہوں، تو آ اور یہاں پر آ کے آرام کر تاکہ تیرے آنے سے مجھے بھی آرام مل جائے۔ اور خداوند یسوع آنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج تجھ سے نہ چھین لے۔ میرے عزیزو، یہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، مختصر وقت ہے، یہ کم وقت میں ہم نے بہت سا کام خداوند کے حضور کرنا ہے، اور خداوند نے جو زندگی دی ہے یہ بڑی اہم ترین زندگی ہے، اور یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی تاکہ ہم خدا کی پرستش کریں، خدا کی عبادت کریں، اور خداوند خدا کو آرام ملے، اسے خوشی ملے، وہ شادمان ہو اور اپنا آسمان کھول کر اپنی الہی برکات کو جاری کرے۔ اور ہم نے اس زندگی کے اندر جو تھوڑی سی زندگی ہے، ہم نے اس زندگی کے اندر اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، وہ ہم نے اس زندگی کے اندر حاصل کرنی ہے۔ اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل، آپ نے اپنے دل کا دروازہ کھولنا ہے، خداوند خدا کو کہنا ہے کہ اس آرام گاہ میں داخل ہو۔ جب خدا اس آرام گاہ میں داخل ہوگا تو پھر آپ کی زندگی کے اندر خدا کی برکت ہوگی، خدا کا خوف ہوگا، خدا کی محبت ہوگی جو آپ کو خدا کے کام کی طرف انکرج کرے گی، بڑھائے گی، اور آپ دل سے خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ اور میرے عزیزو، ہم نے اس زندگی کے اندر اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اس جہان میں رہ کر اس جہان کی تیاری کرنی ہے جو آسمان پر ہے، جو عالم بالا پر ہے، جو خدا کے تخت کے پاس ہے، اور اس فردوس میں ہم نے جانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اور وہاں ہم اس وقت جائیں گے جب ہم اس دل کے اندر، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس آرام گاہ کے لیے، خدا کے لیے دروازے کھولیں گے، اور خدا اس آرام گاہ میں داخل ہوگا۔ اور جب خدا داخل ہو گیا تو پھر دل کے اندر سے سب وہ چیزیں نکل جائیں گی جو منفی ہے، جو بری ہیں، جو غلط ہے۔ جب وہ نکل جائیں گی تو پھر خدا آپ کو پراسپر کرے گا، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کے گھرانوں کو برکت دے گا، خدا آپ کی اولاد کو کامیاب کرے گا، خدا آپ کے بچوں کو برکت دے گا۔ اور خدا کے کلام مقدس میں بڑی زبردست بات لکھی ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میرے کام میرے بندوں پر اور میرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہوگا، ان پر ہوگا جو دل کے دروازے کھولیں گے، جو اس کلام کو قبول کریں گے، خدا کے حکم کو قبول کریں گے۔ خداوند خدا آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے میرے عزیزوں۔ چھوڑ دے دنیا داری کو، چھوڑ دے دنیا کے کام کو۔ جو وقت خدا کا ہے وہ خدا کو وقت دیں، جو زندگی خدا کی ہے وہ زندگی خدا کو دیں، تاکہ خداوند آپ سے خوش ہو اور آپ کو اپنے الہی خزانے سے برکتوں سے نوازے، اور ہر وہ اچھی نعمت جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے، خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو وہ برکت دے، آپ کو وہ نعمت دے۔ ہم خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا میسیج یہی ہے کہ آپ اپنے دل کے دروازے کھولیں تاکہ خداوند خدا آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو، اور آپ دنیا کے اندر کامیاب شخص گزریں، اور آپ کے کردار سے، آپ کے مزاج سے، آپ کے چال چلن سے خداوند یسوع کا نام جلال پائے، اور لوگ جانیں کہ یہ بیٹی، یہ بیٹا مسیح یسوع کا پیروکار ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دیں۔ آئے ہم ایک دعا کرتے ہیں آپ کے لیے تاکہ خداوند آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ خداوند یسوع ناصری زندہ خدا، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اے خداوند تیرے کلام مقدس کے لیے جو آج اے خدا تو نے ہم
سے کیا، اور جتنی زندگیوں نے خدا تیرے اس کلام کو سنا ہے میرے خدا، ان تمام کو تو بڑی برکت دے اور خداوند بخش دے میرے خدا کہ ہم اپنی زندگی تیرے کلام مقدس کے مطابق گزاریں۔ ان تمام زندگیوں کو، سننے والوں کو، اور جہاں جہاں اے خداوند یہ تیرے کلام کی آواز پہنچے، وہ گھرانے، وہ خاندان اے خدا تیرے کلام کو سنیں اور زمین کی انتہا تک تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ سارا جلال، ساری عزت، ساری بزرگی تیرے یسوع نام کو ملے۔ خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ تیرے قدوس اور فتح مند جلالی یسوع نام سے مانگتے اور اپنے ایمان سے پا لیتے ہیں، آمین۔